ज़िंदगी के अंदर अगर मुशाहिदा करे तो कुछ चीज़ें बड़ी मुशक्क़त के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इंसान हासिल करता है, और कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अंदर नायाब होती हैं। दुनिया का ये उसूल है कि नायाब चीज़ हमेशा अपनी कदर रखती है। परिंदों की वो अक़साम जो नायाब हैं, उनको कितनी हिफाजत के साथ रखा जाता है, उनके शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। शेर की वो अक़साम कि जिनको जो नायाब हैं उनके शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। हिरन की वो अक़साम जो नायाब हैं उन पर पाबंदी आयद की जाती है। एक शख्स बड़ी मुश्किल के साथ बड़े पैसे जोड़कर एक अच्छी गाड़ी खरीदता है। आप अपनी मिसाल ले लें, ज़िंदगी में आपके साथ भी कभी ऐसे ज़रूर हुआ होगा कि कोई अपने शौक़ को आपने बड़ी एफर्ट के साथ पूरा किया होगा। कभी कोई घड़ी आपको पसंद आई, बड़े पैसे जोड़ के आपने खरीदी। कभी कोई, हर एक इंसान का लेवल है ना, बचपन में, जवानी में बड़ी मुश्किल से एफर्ट करके आपने कोई चीज़ खरीदी। जो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से एफर्ट करके मिली और आपको ये पता है अगर ये मुझसे गुम हो गई तो मैं दोबारा ले नहीं सकूंगा इतनी आसानी से, आप उस चीज़ की केयर कैसे करेंगे? जिस बंदे को ये पता है कि मैंने 10 लाख की गाड़ी किस्तों पर बड़ी मुश्किल से ली है, अगर इसको कुछ होता है तो मैं दोबारा को 5, 7 साल, 10 साल गाड़ी नहीं ले सकूंगा, वो गाड़ी की केयर किस तरह करेगा, उसकी हिफाजत किस तरह करेगा? वो उसको चोरी होने से बचाएगा, वो उसको ज़ाया होने से बचाएगा, वो उसका नुकसान नहीं करेगा, वो उसको वन हैंड रखने की कोशिश करेगा, और जितने लवाजमात उस गाड़ी को बचाने के लिए वो करेगा। इसकी निस्बत में वो शख्स जिसको पता है कि अगर ये चोरी हो गई तो मैं 4 और ले सकता हूँ, वो गाड़ी की इतनी केयर नहीं करेगा। जिसको पता है कि ये घड़ी मेरे पास है, कोई इतनी मसला नहीं है, 20-25 हज़ार रुपए की है, गुम भी जाएगी, मैं बड़ी आसानी से जाके लूँगा, वो केयर नहीं करेगा। दुनिया में इंसान का दिमाग ये कहता है कि नायाब चीज़ों की कदर होती है, मुश्किल से मिलने वाली चीज़ों की इंसान कदर करता है, जो चीज़ें इंसान को दोबारा ना मिलने वाली हों उनकी इंसान कदर करता है। मुझे आप बताइए, क्या वक्त के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? वक्त एक नायाब चीज़ है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये 2021 जो गुजर गया, क्या आप दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है? नहीं आ सकता। 2022 जो आप गुजारने जा रहे हैं, जब ये गुजर जाएगा, ये अभी लम्हा पहले जो मैंने लम्हे गुजार दिए, क्या ये ज़िंदगी में दोबारा आएंगे? हम हासिल करना भी चाहें, कोशिश करें, एफर्ट करें, जान खपा दें, हम इनको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बताएं फिर इस वक्त की कदर दिल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी क्या होगी कि हम उस चीज़ की कदर ना करें जिसके बारे में हमें पता है कि ये दोबारा हमें नहीं मिलेगी, ये दोबारा हम नहीं ले सकते हैं। अगर हमने आज उसकी कदर खो दी तो हमसे बड़ा नादान शख्स और कोई नहीं हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, वक्त की अहमियत को समझने के लिए ये बात समझ लीजिए, इंसान हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है जो चीज़ एक लिमिट के लिए इंसान के पास होती है। यूज़, उस चीज़ का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, आप फनलैंड जाते हैं, किसी बड़े पार्क में जाते हैं। मैं लाहौर में एक दफ़ा गया, एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ी झील है और उसमें वो बोट जो है वो मिलती है, यानी आप कश्ती में खुद कश्ती को पैडल मार के 2 बंदे चलाते हैं। उसमें बड़ा उन्होंने ऊपर स्पीकर लगाया हुआ है, आपको टिकट मिलती है और कश्ती के ऊपर नंबर लिखा होता है और आपकी टिकट के ऊपर नंबर लिखा होता है। लिमिट होती है 500 रुपए की वो टिकट है। आप 30 मिनट तक उस कश्ती को उस झील में चला सकते हैं। 30 मिनट बाद अनाउंसमेंट होगी और आपने वापस आना है। मुझे बताइए, क्या अगर आप उस कश्ती में बैठें तो कभी ऐसे होगा कि आप 2 पैडल मार के तो कश्ती रोक के खड़े हो जाएं कि भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा पूरा करता हूं? होगा? आपकी कोशिश क्या होगी? आपको पता है मेरे पास 30 मिनट हैं,
آپ کی کوشش ہوگی میں 30 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ پیڈل مار کے اس بوٹ کو چلا کے دور تک لے جا کے جتنا نظارہ جھیل کا کر سکتا ہوں میں کروں، کیونکہ میرے پاس 30 منٹ ہے، 30 منٹ بعد میں نے واپس آنا ہے، 30 منٹ بعد میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی بوفے میں جاتے ہیں، ایک دیسی سی مثال سمجھ لیں، تو عام طور پہ بوفے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کھاؤ، مہنگی آئٹم کھاؤ، مہنگی چیز کھاؤ، کیوں؟ پیسے پورے کرو، پیسے دیے ہیں، 30 منٹ کے لیے یہ بوفے ہے، سرینا میں 2 گھنٹے کی ہائی ٹی ہے، 2 گھنٹے میں جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہیں صرف ایک چائے پیو اور صرف 2-4 بسکٹ کھاؤ چلو چلے، نہیں۔ جو عام طور پہ ہمارا طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا آپ وقت کے پیسے پورے کرتے ہیں؟ وقت بھی آپ کے پاس لمیٹڈ ہے، وقت بھی آپ کے پاس محدود ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوگی، کشتی کو واپس بلا لیا جائے گا، آپ کے پاس 30 منٹ ہیں، آپ پیڈل ماریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں کہ یہ وقت اس کو استعمال میں لایا جا سکے، اس وقت کو یوز کیا جا سکے۔ جو وقت کو استعمال نہیں کرتا، جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اور ہم ایک جملہ بولتے ہیں وقت کو کل کرنا، وقت کو کل کرنا، اور ٹائم کل کرنے جاتے ہیں، ٹائم کو مارنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، بلکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا بھی اب پچھلا محاورہ ہو گیا، پاؤں کلہاڑی پہ مار رہے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ تو پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، ہم پاؤں کلہاڑی پہ جا کے مار رہے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ نایاب بھی ہے، یہ لمیٹڈ بھی ہے، یہ آپ کے پاس محدود ہے، یہ کھو جائے گا، یہ واپس نہیں ملے گا، یہ بے حساب آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ 2 باتیں سمجھ لیجئے، وقت کی اہمیت کے بارے میں 2 باتیں ہم نے جان لی۔ تیسری بات، وقت کی قدر جاننے کے بارے میں دیکھیے، اللہ رب العزت، میں وہ ساری احادیث میرے ذہن میں ہیں جن کو دیکھ کر ہی میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ نے بارہا وہ احادیث سنی ہوں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو اس بات کی قدر بتاتے ہوئے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے میرے امتیوں، وقت کی قدر جان لو۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے صحت تندرستی میں فائدہ اٹھا لو۔ آج اللہ نے فراغت دی ہے، مصروفیت سے پہلے فراغت سے فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ جس معیار پر بھی تم ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کل کو یہ مسجدوں کو کرونا کی وجہ سے تالے لگ جائیں، تم مسجد جانا چاہو تمہیں جانا نہ جائے۔ آج یہ کھلی ہیں، ان میں وقت پہ آ کے اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگوا جاؤ۔ کل کو بند ہوں گی، تم نہیں آ سکو گے، فرشتے حاضری لگاتے رہیں گے، فرشتے حاضری لگاتے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرا بندہ جمعہ کے روز 12:30 بجے سے پہلے آتا تھا، آج کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات کی تنگی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، اس کی حاضری لگا دو۔ وقت پہ حاضریاں لگوا لو، وقت پہ حاضریاں لگوا لو، اللہ رب العزت بعد میں تمہاری حاضریاں خود بخود لگاتا چلا جائے گا۔ ہمارے اندر اپنی نالائکی کو، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے بہت سے بہانے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم اپنی نالائکی کو چھپاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دوسرے کو دیکھ کر، یہ ایک مشاہداتی بات ہے، آپ کے مشاہدے میں یہ ضرور آئی ہوگی، ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں، بالخصوص کسی بڑے عہدے دار پر، کسی وزیر اعظم پر، کسی ڈی سی پر، کسی پرنسپل پر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کر کے دکھاتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگ یہ گمان کرتے، میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں کام کر کے دکھاتا، میں اگر وہاں پہنچتا تو میں ایسے کر دیتا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیوں کیا؟ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر ہم اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور وہ وقت کا جو ہم نے ضیاع کیا ہے، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے
جس انسان کو جہاں پہ رکھا ہے وہ اسی قابل تھا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ فلاں پوسٹ پر پہنچ کر تم بھی کچھ کر سکتے ہو تو پہلے اپنے اندر وقت کو استعمال کر کے وہ قابلیت پیدا کرو، اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں وہاں ہوتا، ہم بہانے بناتے ہیں، مجھے دوست اچھے نہیں ملے، میرے باپ نے میری قدر نہیں کی، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے قسم پرسی میں زندگی گزاری، مجھے فلاں جو ہے اثر تھا، مجھے فلاں نفسیات، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب ہی بہانے ہیں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایک لالٹین میں بیٹھ کر پڑھ کے بھی اپنا نام کما لیتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کرنا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی اچھا نہیں تھا، میرا دوست اچھا نہیں تھا، مجھے فلاں نے دھوکہ دیا، مجھے فلاں نے دبایا، مجھے باپ اچھا نہ ملا، مجھے ماں اچھی نہ ملے، مجھے فلاں مجھے فلاں۔ دوسری بات یہ سمجھ لو، کسی دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لو، اپنا انالیسس کرو، جہاں پہ تم اس وقت کھڑے ہو یہاں پہ تم نے کیا تیر مار لیا؟ جہاں اللہ نے تمہیں اب رکھا ہے، جہاں اللہ نے تمہیں اب رکھا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے تم نے کیا کمال کیا؟ تم عوام کو خوش کرنے کی بات کرتے ہو، تم سے اگر اپنی بیوی خوش نہیں رکھی جاتی، بچے خوش نہیں رکھے جاتے، تم عوام کو کیسے خوش رکھ سکتے؟ تم سے اگر ایک سکول نہیں چل رہا، تم سے اگر ایک مسجد نہیں چل رہی، تم سے اگر ایک ادارہ نہیں چل رہا، تمہارے اخلاق سے اگر لوگ خوش نہیں ہیں، تمہیں اگر معاف نہیں کرنا آتا، تمہیں درگزر کرنا نہیں آتا، اور تم بات کرتے ہو کہ میں وہاں ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہوتے تو جہاں پر ہو وہیں پر کچھ کر کے دکھاتے۔ تیسری بات، اسی بات کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیجئے کہ میں وہاں ہوتا تو میں ایسے کر دیتا اور میں وہاں ہوتا تو میں ویسے کر دیتا، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ اسی جملے کی مناسبت سے یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح جہاں تم اس وقت ہو، جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، تمہاری جاب ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، معاشرہ ہے، دوست ہے، جہاں تم اس وقت ہو، یہاں پر رہتے ہوئے بھی بہت سی مجبوریاں تمہیں روک لیتی ہیں، بہت سے مسائل تمہیں روک لیتے ہیں، تم کرنا چاہتے ہو مگر مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ جب تم اوپر جاؤ گے تو یہ زنجیریں اور بڑی ہو جائیں گی، تم ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکتے، ان کو کیسے توڑ سکو گے؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہے اسے پتا ہے اسے کس بڑی مجبوری کا سامنا ہے، کس زنجیر کا سامنا ہے۔ اپنی یہ مثالیں 3 دے کر بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنی زندگی سے منفی جملوں کا خاتمہ کر دیں۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بات نہیں، اسے وسائل نہیں ملے تھے، کوئی بات نہیں، اسے سہولیات نہیں ملی تھیں، چلو اس کا انتظار کر لو۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت آپ کو ہرا کے پیچھے چلا جائے گا۔ چوتھی بات سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو کام میں لانے کے لیے اللہ رب العزت کا بھی یہ اصول ہے، اور یہ سورۃ النساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ اور اگلی بات جو میں نے جس وجہ سے اس آیت کو سلیکٹ کیا، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ ہم لوگ کام لینا جانتے ہیں، قدر کرنا نہیں جانتے۔ ہم لوگ اپنی قدر نہیں کرتے، ہم لوگ خود کو ریوارڈ نہیں دیتے، اس لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ صحابہ اکرام کو وقت وقت پہ ریوارڈ دیتے تھے۔ ایسے کرو گے تو میری طرف سے جنت کی ضمانت، اس کو معاف کر دو جنت مجھ سے لے لو۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کو معاف کر دو جنت مجھ سے لے لو، زبان بچا لو جنت مجھ سے لے لو، اس کو گرا دو یہ مجھ سے لے لو۔ یہ ریوارڈ تھا، موقع موقع پر اللہ رب العزت ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں۔ صدقہ کرو دنیا میں بھی مجھ سے لے لو، آخرت میں بھی مجھ سے لے لو۔ اپنے بھائی کو معاف کرو دنیا میں بھی مجھ سے لے لو، آخرت میں بھی مجھ سے لے لو۔ ریوارڈ فوری چاہیے ہوتا ہے،
یہ فوراً ملنا چاہیے. انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے. وہ لوگ جو کسی بھی ادارے کے منتظم ہیں وہ میری اس بات کو بڑے غور سے سنیں. جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، جو صدر ہیں، جو مینیجر ہیں، جو مینیجر لیول کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینجمنٹ سے آپ کو ایک سبق دینے لگا ہوں. اگر آپ دیکھیں، اچھا چلیں اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں. یہ ذہن فاش ہو چکے ہیں. پہلے نا 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. آج کوئی نہیں دیکھتا. 5 دن کے ٹیسٹ میچ کو ون ڈے میں کنورٹ کیا. دماغ فاسٹ ہو گئے. ون ڈے بھی نہیں دیکھا جاتا. 20 اووروں پہ لے آئے. 20 اووریں بھی اب بڑی لگنے لگی ہیں. اب نیکسٹ آپ کو 10 اووروں کا میچ دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ آپ جلدی کی طرف آ رہے. ریوارڈ جلدی چاہیے، جلدی رزلٹ چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا پورا 1 سال نمازیں پڑھو با جماعت، سال بعد میں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دوں گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا بچہ پورا 1 سال کنٹینیوسلی با جماعت، اگر نمازی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو نمازی بنانا چاہتے ہیں وہ 1 سال پورا نہیں کر سکے گا. وہ مہینے بعد تھک جائے گا یا 2 مہینے بعد تھک جائے گا. وہ جلدی تھک جائے گا. یہ کوئی فارمولہ نہیں. اگر آپ اس کو کہیں بیٹا اگر تم 1 ہفتے کی نمازیں ریگولر پڑھو، میں ہفتے بعد تمہیں ریکٹ لے کے دوں گا، وہ پڑھے گا. کہیں دوسرے ہفتے بیٹا ہفتے کی نمازیں ریگولر پڑھو، میں تمہیں بیٹ لے کے دوں گا، پڑھے گا. تیسرا ہفتہ کہے بیٹا مہینہ پورا کر لو، میں تمہیں پلے اسٹیشن گیم لے کے دوں گا، پڑھے گا. ہر مہینے ہر ہفتے اس کو ریوارڈ دیتے جائیں، وہ سال کی پوری نمازیں پڑھ لے گا. لیکن اگر آپ 1 سال بعد ریوارڈ رکھیں گے وہ کبھی پورا نہیں کر سکیں. یہ فارمولہ اپنائیں اپنی زندگی کے اندر. اگر اپنے وقت کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں، ان کے وقت کو پازیٹیو بنانا چاہتے ہیں، خود کو اپنی فیملی کو ریوارڈ دیں. ہفتے بعد کوئی گیدرنگ کر لیں، ہفتے بعد کوئی میٹنگ کر لیں، ہفتے بعد کچھ گھر لے جائیں، روزانہ شام کو کچھ گھر لے جائیں. اپنے بچوں کو، اپنے امپلائیز کو، خود کو ریوارڈ دیں. ریوارڈ دینے سے انسان ریفریش رہتا ہے، انسان کام کرتا ہے، اس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے. چوتھی بات جس کو اقبال نے اپنی نظم میں بیان کیا، وہاں سے میں نے اس فارمولے کو اخذ کیا. ہم لوگ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی، اپنی سستی، اپنا لاغر پن، وقت کا ضیاع، اس کو تقدیر کا بہانہ بنا کر صاف کر دیتے ہیں. ایک فیکٹری میں، ادھر انڈسٹریل ایریا کا واقعہ ہے، ایک فیکٹری کی چھت ڈالی گئی، لینٹر ڈالا گیا بڑا ہال کا. کچھ 2-4 دنوں کے بعد وہ لینٹر گر گیا. جو نقصان ہوا تو ہوا. اب کیا ہوا؟ انجینئر کی ایک ٹیم بلائی، ان کو کہا مشاہدہ کرو، سروے کرو، سیمپل لو اور دیکھو کہ یہ چھت کیوں گری. انہوں نے سروے کیا، مشاہدہ کیا. انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس میں سریا جو ہے وہ اس کی لمٹ سے زیادہ ڈالا گیا تھا، اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ یہ چھت گر گئی. نیکسٹ وہ چھت جب ڈالی جائے گی تو اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی ضائع کر دی. جوانی میں پڑھا کچھ نہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، نماز کو چھوا تک نہیں، اور جب نالائکی کی وجہ سے زندگی کے آخر میں کہیں پہنچ نہ سکے تو کہا میری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا، میری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا. علماء کرام کا طبقہ ہے، مدارس کا طبقہ ہے، سکول کا طبقہ ہے، کالجز، جہاں بھی آپ چلے جائیں گے، اگر ترقی نہیں کر سکے، اگر کہیں نہیں پہنچ سکے، اگر بدحالی کا شکار ہو گئے تو اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا. نالائکی تقدیر کے بہانے چھپائی نہیں جا سکتی. تم نے نالائکی کی، تم نے سستی کی، قدرت نے تمہیں ہرایا. اقبال نے اپنی اس نظم میں یہی بات کہی ہے، مسلمانوں تقدیر کا بہانہ بنا کے غلامی کو قبول نہ کرو. تمہاری غلامی تمہاری اپنی وجہ سے ہے. تو دیکھیں غلاموں سے اس نے آزادی نکال دی کہ نہیں نکالی؟
پسماندہ مسلمانوں کو اس نے وطن پاکستان دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ اس نے کہا غلامی پہ شکر نہ کرو، غلامی کو قبول نہ کرو۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ کو اوپر لانے ہی نہیں دیتے، ہم مائنڈ سیٹ کر کے رکھتے ہیں ایک لیول کے اوپر۔ میں مدرسوں کے اندر مجھے موقع ملتا ہے طالب علموں سے گفتگو کرنے کا، جامعہ سلفیہ میں مثلا میرا لیکچر ہوا، میں نے ایک مشاہدہ کیا کہ جب بھی مدارس کے طلباء سے معیشت کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، معاش کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ تم نے امام بننا ہے، تم نے خطیب بننا ہے، تو پتہ ہے انہیں کیا بتایا جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، انہیں پتہ کیا بتایا جاتا ہے؟ غریبی، درویشی، سادگی، تمہیں درویشی میں کام کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کاٹ کے کام کیا، ہمارے بزرگوں نے غربت میں کام کیا، ہمارے بزرگوں نے لالٹینوں میں کام کیا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا ویسے کیا۔ وہ ساری احادیث جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سادگی پہ، وہ ساری ہم مدرسے کے بچے کو بتاتے ہیں تیرا لیول ہی درویشی ہے، تجھے 15,000 روپے پہ امامت مل جائے، تیرا لیول ہی اتنا ہے، بس ٹھیک ہے، تو بڑا خوش ہے، اس کا لیول ہی 15,000 ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری خدمات کی ویلیو 20,000 ہے، بس جب اسے 20,000 ملتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ شروع دن سے اس کا مائنڈ یہ بنایا گیا ہے، معاشرے کا مائنڈ یہ بنایا گیا ہے کہ مدرسے سے پڑھ کے آنے والے امام لگنے والے کی ویلیو یہ ہے کہ اسے 20,000 25,000 دیا جائے، بس۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب بندہ کر کے آتا ہے تو اس کو رکھنے والے کو پتا ہے کہ یار اس کی ابتدائی ویلیو 3 لاکھ ہے، میں نے اسے 3 لاکھ دینا ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں مائنڈ سیٹ کر دیا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو معاشرے میں ہم نے سیٹ کی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو 3 لاکھ ہے، اور ایک مدرسے سے پڑھنے والے حافظ قرآن کی امامت کی ویلیو صرف 25,000 ہے، اور وہ 25,000 پہ اس لیے خوش ہے کہ اسے اس کے استاد نے شروع سے کہا تھا بیٹا تو 25,000 پہ ہی درویشی سے کام کرنا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ ہم نے لوگوں کو خود سے ان کی ویلیو، ان کی قدر نہیں بتائی، اور بالخصوص دینی طبقہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پسا، انہیں اپنی ویلیو کا علم نہیں ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بچے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ویسے ہم اسے بتاتے ہیں کہ بہتر تو ہے، مگر ویلیو نہیں ہے تیری معاشرے میں۔ ویلیو وہ MBA کی تجھ سے زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر کی ویلیو تجھ سے زیادہ ہے۔ ہاں ویسے قرآن پڑھنے میں تو ذرا بہتر ہے۔ اپنی ویلیوز کو اپ کریں، اپنے دینی طبقے کی ویلیوز کو اپ کریں۔ آپ اچھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، تو میری عبادت کے لیے، بڑے ہی جامع الفاظ ہیں اللہ کی قسم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تیرے سینے کے اندر غنا بھر دوں گا۔ میں یہ نہیں اللہ نے کہا میں تجھے امیر کر دوں گا، میں تجھے دولت مند کر دوں گا، نہیں، کہا میں تیرے سینے میں غنا بھر دوں گا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے نیچا نہیں سوچے گا، تیری ناقدری نہیں ہوگی، تجھے میں معاشرے میں گرنے نہیں دوں گا۔ یہ سارے مفہوم صرف اس ایک جملے میں آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں تیرے سینے کو غنا دے دوں گا۔ اور یہیں پہ کافی نہیں، فرمایا تو مجھے اپنی عبادت، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، ٹائم پر پڑھ لے، جمعے میں ٹائم پہ آ جا، تجھے کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، تیرے سینے میں کبھی ملال نہیں ہوگا کہ تو معاشرے کا ایک ہارا ہوا شخص ہے، کبھی تو یہ نہیں سوچے گا کہ تو ہارا ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ فرمایا کہ میں تیرے وقت کے اندر، یہ مفہوم اس کا کہ اتنی برکت ڈال دوں گا کہ میں تجھے فراغت دے دوں گا، غربت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تو، دوسری بات بھی اسی حدیث میں، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، میں تیرے سینے کو تنگ کر دوں گا
اور تیری مصروفیت کو اتنا بڑھا دوں گا کہ پھر تو میرے قریب بھی نہیں آ سکے گا، تیرے سینے کو تنگ کر دوں گا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے میں تو پہنچتے ہیں 1 بجے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے، اس لیے عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، سمجھدار لوگ ہیں آپ سارے، کاروباری، اتنی کو سمجھ دو، ایک وہ جو پاگل سا بنا ہوتا ہے نا مانگنے والا، میں کہتا ہوں اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں، ویسے اس کو کچھ نہیں پتا۔ اس کو پیسے کی ویلیو اس پاگل کو بھی پتا ہے جو بیچارہ معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتا لیکن مانگتا پھرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے پیسے کی ویلیو کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی یہ سیانے کہتے ہیں کہ ایک خزانہ بھی ہو نا، ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہو، اگر اس کو بھی لٹانا شروع کر دیا جائے، اگر خزانہ بھی لٹانا شروع کر دیا جائے، ضائع کرنا شروع کر دیا جائے، تو ایک خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بندے کو کہ اس نے پیسوں کو آگ لگائی ہو؟ کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہو کہ یار بہت زیادہ آ گئے، چلو ان کو پھاڑ کے ردی میں پھینک دو؟ کبھی دیکھا؟ پیسے کو کبھی ہم پھاڑتے نہیں، پیسے کو کبھی ہم آگ نہیں لگاتے۔ نوٹ کر لو میری بات، وقت کی ویلیو پیسے سے زیادہ ہے، وقت کی قیمت پیسے سے زیادہ ہے۔ وقت چلا گیا واپس نہیں آتا، پیسہ جملہ مشہور ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، بتائیں کون قیمتی ہوا؟ وقت قیمتی ہوا کہ پیسہ قیمتی ہوا؟ جو لوگ پیسے کو ضائع کرتے ہیں وہ مستقبل میں بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ اس دنیا کے آخر میں بھی، اور وہ جو اصل آخر جو ہمارا مقام ہے وہاں پر جا کے بدحالی کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہے گا نا انسان وہاں پہ، اسی لیے تو لمحے لمحے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ایک لمحہ بھی ملے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، ایک لمحہ بھی ملے تو استغفر اللہ زبان پہ جاری کر لیا کرو۔ یہ چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سکھایا، کیوں؟ کچھ نہیں کر سکتے، زبان تو چلا سکتے ہو، وقت کو بچا لو۔ وہ قیامت والے دن جا کے کہو گی یا حسرتا، اے اللہ کاش ایک دفعہ، لو ان لنا کرہ، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ دوبارہ بھی جائیں گے پھر ایسے ہی کریں گے۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، انسان جب پیسہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے نا کہیں پیسے کی، تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ انویسٹ کرے، صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے انویسٹ کرے۔ اس کو پتا ہو اتنے کا یہ مال خریدنا، اتنے کا یہ مال خریدنا ہے، اتنے کا یہ خریدنا، اتنے پیچھے رکھنے ہیں، اتنے ڈیکوریشن پہ لگانے ہیں، اس کو پورا ڈیوائڈ کرتا ہے نا۔ ایک انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے کا ایڈوانس دوں گا، 10 لاکھ روپے رینوویشن پہ لگاؤں گا، 50 لاکھ کا مال لوں گا، 2-3 لاکھ فلانی چیز پہ لگے گا، 20 لاکھ پیچھے ریزرو رکھوں گا، 1 کروڑ کی پوری تقسیم بناتا ہے، اس کے بعد انویسٹ کرتا ہے۔ جو بندہ بے تکا انویسٹ کر دے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے برانڈ جب کسی جگہ پر اپنی آؤٹ لیٹ کھولنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے گوگل کو فیس پے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہاں ہماری آؤٹ لیٹ اگر کھلتی ہے یہاں ٹریفک شیڈول کیا ہے۔ گوگل 1 مہینے کی تحقیق کرتا ہے، سیٹلائٹ سے دیکھتا ہے، پھر ان کو آؤٹ لیٹ والوں کو بتاتا ہے یہاں پر روزانہ سے 500 گاڑی گزرتی ہے، 200 موٹر سائیکل گزرتا ہے، 4 بندے پیدل گزرتے ہیں، اتنے سائیکل گزرتے ہیں، اتنی خواتین گزرتی ہیں۔ گوگل ان کو بتاتا ہے یہاں اتنا رش ہے، وہ اس رش کو دیکھ کے وہاں انویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں رش ہے، یہاں انویسٹ کرو۔ ٹھیک ہے، پیسے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں بھائی وقت بھی انویسٹمنٹ ہے، اس کو قرآن میں انویسٹمنٹ کرو گے فیوچر میں مایوسی نہیں ہوگی، اس کی انویسٹمنٹ نماز میں کرو گے فیوچر میں خسارہ نہیں ہوگا،
اس کی انویسٹمنٹ اپنے ذکر و اذکار میں کرو گے، فیوچر میں بدحالی نہیں آئے گی، قیامت والے دن، فیوچر مین قیامت والے دن۔ دنیا تو ویسے بھی ہمارے لیے معنی اتنی نہیں رکھتی۔ اس وقت کو ڈیوائیڈ کرو، 10 لاکھ 20 لاکھ کا مال، 10 لاکھ کرایہ ایڈوانس، اس وقت کو ڈیوائیڈ کرو، صبح یہ، دوپہر یہ، شام یہ، اس کو ڈیوائیڈ کر کے یوٹیلائز کرو۔ آج اس کو یوٹیلائز کرو گے، آج یہ انویسٹمنٹ کرو گے، کل دنیا کے اندر بھی ریوارڈ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں نوازے گا، اور آخرت تو پھر اللہ تمہاری بنا دے گا۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی ضائع کیا۔ مومن کا لمحہ ضائع ہوتا ہی نہیں۔ کیسی قدرت کی یہ علامت ہے۔ وہ جو کھجور کے درخت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا، وہ تو اس معنی میں تھی کہ مومن کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی۔ مومن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی ہے کہ جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ کھجور کے درخت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جڑ سے لے کر آخر تک شاخیں، پتے، ٹہنیاں، تنا، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی مگر استعمال کرنا آنا چاہیے۔ راستے میں جا رہے ہو، اپنے کام جا رہے ہو، اپنے کام جا رہے ہو، راستے کا حق ادا کرتے ہو، اللہ وہ بھی تمہیں ثواب لکھ دیتا ہے۔ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، لوگوں کے ساتھ، گزرنے والے، جانے انجانے والے کے ساتھ السلام علیکم کہنا، یہ راستے کا حق ہے۔ راستے کا حق ادا کرتے ہو، وقت ضائع نہیں ہوا۔ تمہارا تو سونا بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ نیند، گولڈ نہیں، نیند تمہارا، تم رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سوتے ہو، اللہ رب العزت کی عبادت، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سوتے ہو، صبح فجر کے وقت اٹھتے ہو، دعا پڑھتے ہو، فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہو، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کی ساری رات عبادت میں لکھ دو۔ میں اپنے بندے کا سونا بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، مگر میں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، میں کوئی لکھ دیتا۔ اپنی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ مختلف مثالوں کے ساتھ قرآن و حدیث سے جو اخذ کی گئیں ان سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ 2021 گزر چکا اور یہ 2022 جو آنے والا ہے، اپنے اندر ایک انرجی پیدا کریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نا، انسان کے اندر ایک جوش لے آتی ہیں۔ یعنی جس طرح کہ اب یہ سال بدل رہا ہے تو بہت سی چیزیں ہوں گی، میں آپ ہم سوچیں گے، سال کا پورے کھاتے دیکھیں گے، حساب کریں گے، بزنس کا حساب کریں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ ہم پچھلے سال کھڑے تھے، اس سال کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بزنس مین جانتے ہیں کہ کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جو جتنی جلدی اپنا حساب کور کر سکتا ہے۔ جو ہفتے کا لیجر بنا لیتا ہے وہ اور کامیاب، جو مہینے کا لیجر وہ اور کامیاب، جو سال کا لیجر وہ کم کیوں؟ کیونکہ اسے فوراً کرنٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ نقصان میں جا رہا ہے تو وہ فوراً کور کر لیتا ہے۔ اگر ایک بندہ نقصان میں جا رہا ہے، سال بعد حساب کرتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے تو سال کا نقصان تو ہو گیا نا۔ اگر ایک بندہ مہینے بعد حساب کرتا ہے تو چلو مہینے بعد اسے پتہ چل جائے گا فلاں جگہ سے لیکی جائے، پکڑ لے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سال پورا ہونا یا کوئی اور ایونٹ آ جانا، یہ انسان کے اندر، وہ ایک مثال مجھے یاد آ گئی، وہ دو پرندے ایسے اڑ رہے تھے، ان کے پاس سے بڑی تیزی سے راکٹ گزرا، تو ایک پرندہ دوسرے پرندے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کون سا پرندہ ہے، یہ اتنی تیز جا رہا ہے؟ وہ دوسرا کہتا ہے تو ساڈے ورگا ہی ہے، پر اس پیچھے اگ لگی ہوئی ہے جس نے اس کو بھگایا ہوا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جوش دلاتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ بھی سال کا آخر اور سال کا آغاز انہی دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جب انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی انرجی آتی ہے، ایک نیا جوش آتا ہے اور وہ کچھ کام
نئے طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ماضی میں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ رب العزت ہمیں مزید بہتری کے ساتھ، مزید اصلاح کے ساتھ، مزید بہتر پلاننگ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔